الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بے سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنار یا غوث آدم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادری امنار یا غوث آدم میزنم دمز مرشد متقی مفتی آدم میزنم بارش کے چند قطروں سے گھبرا کے میدان چھوڑ دیا اور غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں پڑا ہے شرم غیرت کیا کریں کیا نہ کریں کیا کہیں کیا نہ کہیں بادل سے ڈرنے والے آسمان نہیں ہم بادل سے ڈرنے والے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا سبحان اللہ بارش کا ایک ایک قطرہ قبولیت کی نشانی ہے آپ سب کو مبارک ہو کمیٹی والوں کو مبارک ہو جسپور کے بچے کو مبارک آپ تمام حاضرین کو مبارک علماء نے لکھا ہے کسی کار خیر میں اگر اللہ کی طرف سے بارش نازل ہو جائے تو وہ کار خیر مقبولیت کی دلیل بن جاتی ہے وہ بارش اس بارش سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بارش کا ایک ایک قطرہ سیل ہے مہر ہے اسٹامپ ہے جو کل میدان محشر میں انشاءاللہ کام آئے گا خشکی میں تو جلسے سنتے رہتے ہو اللہ کے نبی کی یاد مناتے رہتے ہو کوئی کمال نہیں خشک موسم میں اللہ کے نبی کا ذکر کر لیا کیا کمال ہے کمال تو تب ہے جب موسم خوشگوار نہ ہو کمال تب ہے جب آگ لگی ہو کمال تب ہے جب آندھی آئے طوفان آئے اور کوئی آندھی کوئی طوفان اور بارش کا کوئی قطرہ ہمیں ذکر نبی کی مجلس سے برخاست نہ کر پائے سبحان اللہ یہ کمال کی بات ہے آج کا یہ جلسہ مثالی جلسہ ہوگا اللہ کے فضل نے ہم سب کو الحمدللہ رب العالمین پیارے نبی کے ذکر پاک میں ہم سب کو اکٹھا کیا ہے میں گزارش کروں گا اگر کسی سے ہو سکے تو یہ شامیانہ بھی اکھیڑ دے اگر ممکن ہو تو اسٹیج کے اوپر سے یہ شامیانہ ختم کر دیا جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بارش خوب تیز ہو موسلا دھار بارش ہو ادھر بارش ہو سبحان اللہ دیکھیے مصطفیٰ کا ذکر ہوا ہے تو بارش بھی جھومنے لگی جی بے شک سبحان اللہ بارش بھی جھوم رہی ہے
बेताब है, बेकरार है, और आप बारिश से बचने के लिए इधर उधर हो गए। मुबारक है ये लोग जो बीचों बीच में बैठे हैं, न कोई छतरी है न कोई साया है, साया है तो बस रहमत खुदा का। भीगे, खूब भीगे, बारिश पर भी हुकूमत नबी की है, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। कहाँ नहीं है गवर्नमेंट मुस्तफा की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये तो कोई बारिश नहीं है। कायमगंज की मिसाल अभी तक मुझे याद है। कायमगंज में सलमान खुर्शीद का जो गांव है, 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई और उस बारिश में 5 से 10 हजार तक मजमे ने इसी तरीके से मुस्तफा का जिक्र किया, सुभान अल्लाह। कोई टस मस नहीं हुआ। आओ बात शुरू करने से पहले सबसे पहले आइए रहमते दो आलम, नूरे मुजस्सम, फख्रे आलम, फख्रे आदम व बनी आदम, हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बावाद बुलंद हदिया दरूद व सलाम निछावर कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद व अला आले सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आज हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला खुश रखे मौलाना महशर बरेलवी को, इन्होंने मुझे एक मौजू दिया, एक टॉपिक दिया। जी चाहता कि इस टॉपिक पे गुफ्तगू करूं, मगर हालात का तकादा ये है कि आप ज्यादा वक्त तक आप मेरी बात सुन न पाएंगे, इसलिए मैं उससे कतई नजर गुफ्तगू कर रहा हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी मोहब्बत का इजहार, अकीदत का इजहार करते हुए रुखसती चाहता हूं। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी की खातिर अल्लाह की तौफीक का सहारा लेके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का आगाज करना चाहता हूं। याद रखो, ये तुम नहीं, तुम तो गुलाम हो नबी के, जो नबी की याद मना रहे हो। आज तो हमने उन्हें देख लिया है जो नबी के गुलाम भी नहीं है, मगर खुदा की कसम नबी का चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आपने यूसुफ रज़ा संभली नादी में हिंदुस्तान से सुन लिया, एक उसका कलाम जिसकी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा भी नहीं है, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत का इजहार किस तरीके से करता है। एक और मुझे इनका कलाम सुनने के बाद एक पंडित जी का नाम याद आ गया। उनका नाम है पंडित चट्टोपाध्याय, बंगाल के रहने वाले हैं। इतना बड़ा एंटीना है, मगर जब नबी के बारे में बोले, जब लब खोले तो खूब बोले। वाह सुभान अल्लाह। दाढ़ी वाला फतवा देता है, मगर एंटीना वाला खूब बोला। दाढ़ी वाला फतवा लगा रहा, मगर वो बोले तो ऐसे बोले। जसपुर में सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनका जुमला तो नाम हैरत कर जाओगे। बोले What a relief to find after all a truly historical prophet to believe in। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कह दो, सब समझ गए होगे। अंग्रेजी सब पढ़े लिखे हैं, बच्चे नहीं समझे होंगे, बच्चे उनको तर्जमा किए देता हूं। What a relief to find after all। कितनी हैरत की बात है, कितनी खुशी का मकाम है कि आदम से लेकर ईसा तक बहुत सारे नबी और बहुत सारे रसूल आए, मगर इन सब के बाद जो रसूल आया वो कायनात की कामयाबी की जमानत बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान। कायनात की कामयाबी की जमानत। कौन कह रहा है? ये नहीं है, मगर नबी की मोहब्बत देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कह दो, सुभान अल्लाह। बारिश के कतरों से भागने वालों, अगर बारिश से भागते रहे दुनिया मारती रहेगी। आंधियों से भागे दुनिया मारेगी, तूफानों से भागे दुनिया मारेगी। आज देख नहीं रहे हो, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, तुम्हारे कल्चर के पीछे, तुम्हारे इक़्तिसाद के पीछे, तुम्हारे फाइनेंस के पीछे। आज दुनिया की सतह से तुम्हें खुरच देना चाहती है, मगर हज़रात मोहतरम याद रखना, अगर ये जज्बे, जिन जज्बों के तहत आज तुम यहाँ बैठे हो, खुदा की कसम अगर ये इनकलाबी जज्बा है तो खुदा की कसम जब तक दुनिया रहेगी मुसलमान इसी तरीके से दुनिया के पर्दे पे हुक्मरान बना रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
اگر تم ڈر کے دب کے بھاگ گئے، جو بارش کی بوندوں کی کہ سہنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ قرآن اور اسلام کی تحفظ اور قرآن اور اسلام کے دفاع میں گولیوں کی بوچھار سہنے کی طاقت کیسے رکھے گا؟ ابھی تو یہ بارش کی چند بوندیں ہیں، مگر قرآن کو بچانے کی خاطر کبھی کسی رن سے بھی گزرنا پڑ سکتا ہے، خونی میدانوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ وقت آ گیا ہے حضرات محترم، ہمیں قرآن بچانا ہوگا، اپنے اسلام کو بچانا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث۔ یہ کون سی غلامی ہے؟ غلامی اسے کہتے ہیں، اور تمہاری ہسٹری پڑھ کے سناؤ، اتہاس پڑھ کے سناؤ۔ اللہ سلامت رکھے ان مدرسوں کو۔ آج دنیا ترقی کا نام دے رہی ہے، دنیا کہہ رہی ہے ہم بہت ڈیولپ ہو گئے، بڑے امپروو ہو گئے، مگر اللہ کی قسم یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوا، امپروومنٹ نہیں ہوا، ترقی نہیں ہے۔ بلیک دنیا ماڈرن ایج کہہ رہی ہے، مگر میں اسے بلیک ایج کہتا ہوں، اسے بلیک ایج کہتا ہوں، جہاں حضرات محترم انسانیت سے سکتی ہو وہ ماڈرن ایج کیسا، وہ ترقی یافتہ زمانہ کیسا، جہاں آدمیت بلکتی ہو اسے ترقی نہیں کہا جاتا، جہاں یتیموں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہو اسے ترقی نہیں کہا جاتا۔ حضرات محترم اللہ آباد رکھے ان مدرسوں کو کہ اس بلیک ایج میں بھی یہ مدرسے انسانیت کا پرچم اٹھائے کھڑے ہیں، اسی لیے دنیا ان کے پیچھے پڑی ہے۔ بولا بات شروع کیجئے۔ ماشاءاللہ، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ بارش کے چند قطرے میدان صاف کر دیں گے، مگر نبی کے غلاموں کی یہ شان نہیں ہوتی۔ نبی کے غلاموں کی شان یہ ہوتی ہے، میرا نام لیا حضرت مولانا غلام ربانی نے تو بولے بڑے بڑے بھاجپائی لرزتے ہیں۔ ایک غلام کو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، جی جی بے شک، اس کا نام لے دو تو لرزہ برندام ہو جائے باطل۔ 6 لاکھ یہودیوں یا 7 لاکھ یہودیوں عیسائیوں کی بیٹھک میں ایک اکیلا غلام نبی تھا، مصطفیٰ کا غلام تھا۔ خدا کی قسم مجھے اتہاس کا ایک پنہ یاد آ گیا، تاریخ کا ایک صفحہ یاد آ گیا۔ تم تاریخیں نہیں پڑھتے ہو، تم میگزینوں میں ٹائم پاس کرتے ہو، تم اخبارات پڑھتے ہو، تم نیوز پیپرز پڑھتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے قرآن کو تم نے بالائے طاق رکھ دیا، کپڑوں میں سی کے قرآن کو طاقوں کی زینت بنا ڈالا۔ رات اتہاس پڑھا کرو، تاریخیں پڑھا کرو، تب تمہیں معلوم ہوگا صلاح الدین ایوبی وہ تھا جس کا نام یورپ کے اندر لیا جائے تو یورپ کو پسینہ آ جائے۔ سبحان اللہ، خالد بن ولید وہ ہے، اگر نام لے دیا جائے تو پوری دنیا کے یہودی تھرا جائیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ہے غلام طارق ابن زیاد، یہ ہے غلام۔ جی کیا ہے؟ محشر بریلوی کے الفاظ میں کہوں، لاکھ تدبیر کریں یورپ کے ستمگر، لاکھ تدبیر کریں، اور کی ہے انہوں نے۔ جب سے یہودی آیا، عیسائی آیا، اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ پہ پلاننگ، پلاننگ پہ پلاننگ، پلاننگ پہ پلاننگ۔ اسلام کیسے ختم ہوگا؟ ابھی ابھی کی بات ہے، تم بارش سے بچ کے بھاگ رہے ہو، امریکہ کے ایک درندے فوجی نے قرآن کو سامنے رکھا اور حضرات قرآن میں گولی مارنا شروع کر دی۔ اتنی گولیاں ماری، اتنی گولیاں ماری کہ پوری میگزین خالی کر دی۔ وہ ظالم یہ سمجھ رہا تھا کہ قرآن میں گولی مارنے سے قرآن ختم ہو جائے گا، قرآن ختم ہو جائے گا، مگر اللہ کی قسم کھا کے عمران حنفی کہتا ہے امریکہ تباہ ہو جائے گا مگر قرآن کا مذہب باقی رہے گا، یورپ نیز تو نابود ہو جائے گا مگر قرآن کا باقی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھلانے کی ضرورت نہیں ہے، اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اکڑے گا اللہ انشاءاللہ ضرور اسے پکڑے گا۔ اور ان بطشہ ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے۔
غلامی آج مجھ سے پوچھو غلامی کیسی ہوتی ہے؟ غلامی ایسی ہوتی ہے، آج بھی تدبیریں کر رہے ہیں اسلام کو کیسے ختم کریں، کل بھی یہی تدبیریں تھیں۔ تاریخ کا ایک پیج سن لو اور بات کو ختم کر لو۔ یہ ایران کی سرزمین ہے جو آج کل نشانے پہ، افغانستان کے بعد، عراق کے بعد، شام کے بعد، لیبیا کے بعد اب نشانے پہ تمہارا ایران ہے۔ حضرات محترم، یہی ایران کی سرزمین تھی، ایک بہت بڑا فیلڈ تھا، ایک اسٹیج لگا تھا، یہ تمہارا اتہاس ہے۔ ایک اسٹیج لگا تھا، اسٹیج پہ بادشاہ بیٹھا تھا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا یونائیٹڈ کنگ بیٹھا تھا۔ اسی اسٹیج پہ ان کا ایک مذہبی لیڈر بیٹھا تھا جسے دنیا پوپ کہتی ہے، میں تو کہتا ہوں پوپ نہیں بلکہ یہ پاپ ہوا کرتے ہیں۔ ویٹیکن سٹی کے مہا پاپ نے اب تک حضرات 24 لاکھ مسلمانوں کو موت کی نیند سلوا دیا ہے۔ اسی کے اشارے پہ دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی جارج بش مسلمانوں کو لقمہ در بنانے میں لگا ہوا ہے۔ حضرات ایک پوپ ہے، ایک بادشاہ ہے، اور سامنے 7 لاکھ اور ایک روایت میں 6 لاکھ یہودی اور عیسائیوں کا مجمع ہے۔ کیا کرنے آئے ہیں یہ 6 لاکھ یہودی، یہ 7 لاکھ یہودی؟ حضرات محترم، پتہ چلا ایک بوڑھے سے بوڑھا سامنے سے کھڑا ہوا اور بادشاہ سے بولا، اسی میٹنگ میں ایک بوڑھا کھڑا ہوا، بادشاہ سے بولا، بادشاہ اگر اجازت ہو تو ہم اپنی بات شروع کریں؟ کہا اجازت ہے، کہا اجازت ہے، کہا ہم یہ لاکھوں کی تعداد میں آج اس فیلڈ میں کیوں آئے ہیں بادشاہ؟ اسی لیے تو آئے ہیں کہ آج کی اس بیٹھک میں ہم یہ طے کریں کہ اسلام کو کیسے ختم کیا جائے، مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے۔ ہر وقت ان کی یہی بیٹھک رہی، آج بھی ان کی۔ تمہارے اندر داڑھی والے کھڑے کر دیے جو نبی کو برا کہتے رہے، تمہارے گھروں میں ٹی وی لگا دیے، ٹی وی کے نام پہ نہ جانے کون کون سے ٹی وی تمہیں دے دیے۔ حضرات محترم، آج مسلمان دو ہی چیزوں میں الجھا پڑا ہے، میں تو کہتا رہتا ہوں برا مانو یا بھلا مانو، دو ہی چیزوں میں الجھ گیا مسلمان۔ یہ امریکہ اور یورپ نے الجھایا ہے، یہ جاپان نے الجھایا ہے، ان نام نہاد ترقی یافتہ دنیا کے ان ظالموں نے، ان ستمگروں نے مسلمانوں کو الجھا دیا۔ یہ مسلمان یا تو کلر ٹی وی میں الجھ گیا، کلر ٹی وی سے فرصت ملتی ہے تو ملٹی کلر بی بی میں الجھ گیا، میں فاقہ ہو بھلے سے ہو مگر ٹی وی کا دامن نہ چھوٹے۔ حالات ایسے ہیں، کلر ٹی وی ضرور ہونا چاہیے، رکشہ چلا رہا مگر گھر میں جا کے دیکھو آٹا نہیں ملے گا، کلر ٹی وی ضرور ملے گا۔ کلر ٹی وی میں الجھ گیا اور کلر ٹی وی سے فرصت ملی تو ملٹی کلر بی بی، دو چیزوں میں الجھ گیا، نہ اللہ یاد نہ رسول اللہ یاد، قرآن کو رکھ دیا ہے، اخبار پڑھتا ہے، میزیں لگا لی ہیں، میزیں پوری کی پوری اخباروں سے بھری پڑی ہیں، اترائے پھر رہا ہے، اٹلائے پھر رہا ہے، دو چار بول کیا جان لیے، ذرا سی ڈاکٹریا بن گئی، ذرا سی وکیلیا بن گئی تو نہ جانے کتنا اترانے لگا۔ میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر نہ بنو، انجینئر نہ بنو، پائلٹ نہ بنو، اللہ کرے خوب ترقی کرو، مگر سنو اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معراج کی رات ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، معراج کی رات نہ ہوتی تو ایم بی بی ایس کی ڈگری نہ ملتی، معراج کی رات نہ ہوتی تو ایم ڈی کی ڈگری نہ ملتی، معراج کی رات نہ ہوتی تو انٹرنیٹ نہیں ہوتا، معراج کی رات نہ ہوتی تو موبائل کا علم نہیں ہوتا، معراج کی رات نہ ہوتی دنیا میں ایجوکیشن نہیں ہوتی، معراج کی رات نہ ہوتی تعلیم نہ ہوتی، معراج کی رات نہ ہوتی کلچر نہ ہوتا۔ علم دیے ہیں میرے نبی نے، سائنس کا علم مصطفیٰ نے دیا، فزکس کا علم مصطفیٰ نے دیا، حیاتیات کا علم مصطفیٰ نے دیا، بایولوجی کا علم مصطفیٰ نے دیا، سائیکلوجی کا علم مصطفیٰ نے دیا۔ دنیا کی یونیورسٹیوں میں جتنے علوم و فنون کی برانچیں موجود ہیں سب میرے نبی کی عطا ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ یقین نہیں آتا، بات بات کی نہیں ہے، آؤ ایک حدیث سنو، زور سے کہو سبحان اللہ۔ 27ویں شب رجب المرجب کی معراج کی رات، زور سے کہہ دو معراج کی رات، سبحان اللہ۔ دنیا کے وی آئی پی کو اللہ نے عرش پہ بلایا، عرش سے بہت آگے دنا فتد اللہ کی منزل پہ پہنچ گئے۔
پھر قاب قوسین کی منزل پہ فائز ہو گئے. اللہ فرماتا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اعلیٰ حضرت بولے، امام اہل سنت بولے، مجدد دین و ملت عاشق رسول امام احمد رضا بولے، کوئی خبر دے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے؟ کوئی خبر دے کیا بتایا؟ کوئی فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اور آگے بڑھے، میرے نبی فرماتے ہیں رَأَيْتُ رَبِّي بِأَحْسَنَ صُورَةٍ، میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں ملاحظہ فرمایا. فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث ہے، مصطفیٰ کی زبان ہے. زور سے کہہ دو کس کی زبان ہے؟ زمین بدل جائے، آسمان بدل جائے، مگر میرے نبی کا فرمان یہ بدلتا ہے کبھی نہیں. نیور. اس کو داڑھی والا مانے یا نہ مانے، مگر بے داڑھی والا خوب مان گیا، امریکہ والا بھی مان گیا، یورپ والا بھی مان گیا. داڑھی والے کتنے ہی فتوے لگائے، داڑھی والا مانے یا نہ مانے، ٹوپی والا مانے نہ مانے، اونچے پیجامے والا مانے نہ مانے، میٹر والا مانے نہ مانے، مگر امریکہ کا ایک ایک انسان مان گیا، یورپ کا ایک ایک یورپی مان گیا. چاہے یہ مانے نہ مانے، برطانیہ کا انگریز مان گیا، اسرائیل کا یہودی مان گیا، امریکہ کا عیسائی مان گیا کہ یہ نبی کی زبان ہے، اور جو زبان سے نکل گیا وہ ہو کے رہتا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. اور مثال کے طور پہ ایک حدیث یاد آتی ہے، ایک بار میرے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا، مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ، نبی کے اہل خانہ حضرت عائشہ. آقا نے ایک بار جوش میں فرمایا، جلال میں فرمایا، اے عائشہ لو شئت لصار معی ھذا الجبل ذهبا. ایک بار فرمایا تھا میرے نبی نے، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلنے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ، بولو بولو، سونا. جب یہ حدیث یورپ پہنچی، جب یہ حدیث امریکہ پہنچی، اکٹھے ہو گئے سارے سائنٹسٹ، بولے ہو نہ ہو مشینیں اٹھاؤ، بات نبی کی ہے، بات ہولی پروفیٹ کی ہے، محمد مصطفیٰ کی ہے. زمین آسمان ہو جائے، ہو جائے، آسمان زمین ہو جائے، ہو جائے، مگر یہ نبی کا فرمان ہے، کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتا. نبی نے فرمایا اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کے چلنے لگے. امریکہ یورپ کے سائنٹسٹ بولے مشینیں لے جا کے اسی پہاڑ کے نیچے رکھ دو، اس لیے کہ یہ نبی کا فرمان ہے. انہوں نے تو یہ کہا تھا میں چاہوں، مگر ہمارا یقین ہے اسی پہاڑ کے نیچے سونا موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی جا کے دیکھ لو مشینیں لگی پڑی ہیں، اور جس پہاڑ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا اسی پہاڑ کے نیچے سونے کی کان موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ دور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نبی کا فرمان ہے. کس کا؟ فرماتے میرے نبی میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں ملاحظہ فرمایا ہے. میرے رب نے اپنا دست قدرت میرے سینے پہ رکھا، میں ابھی تک اس سینے پہ رکھے ہوئے دست قدرت کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. جب رب نے اپنا دست قدرت میرے سینے پہ رکھا، میرے بازوؤں کے بیچ میں رکھا، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، تو مجھے زمینوں اور آسمانوں کے سارے علوم عطا فرما دیے. سبحان اللہ. اب مفسرین کی سنیے، مفسرین فرماتے ہیں بس میرے مصطفیٰ جب مکے میں تشریف لائے، میرے نبی نے دنیا کو ان علوم میں سے کچھ علوم عطا فرما دیے. سبحان اللہ. وہ بایولوجی تھا، وہ سائنس تھا،
وہ فزکس تھا، وہ طب تھا، وہ میڈیکل تھا، دنیا کا ہر علم میرے نبی نے معراج کی رات میں دنیا کے حوالے فرما دیا۔ سبحان اللہ، سارے علوم ملے ہیں اسی معراج کی رات کے صدقے میں، اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ڈگریاں حاصل کر لو تو ڈرتے رہو، ڈگریاں حاصل کرو تو یہ بھی سمجھو کہ سب سے بڑی ڈگری ہے کہ اللہ اور رسول راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اور رسول راضی ہو جائیں۔ حضرات محترم، بہرحال بات لمبی نہ کر کے بہت شارٹ میں بات ختم کر دوں۔ حضرات محترم، یہ آپ کا اتہاس ہے۔ کل بھی سوچ رہے تھے، آج بھی سوچ رہے ہیں، آج ٹیویوں میں الجھا لیا، بیویوں میں الجھا لیا۔ اللہ کی قسم کل یہ ایران کی سرزمین پہ بیٹھے سوچ رہا ہے اسلام اور مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے۔ بوڑھا اٹھا بادشاہ سے بولا، اے بادشاہ اجازت ہو تو بتاؤ کچھ بولوں۔ بادشاہ بولا ہاں اجازت ہے۔ بوڑھا بولا ہم 6-7 لاکھ لوگ یہاں اس لیے اکٹھا تاکہ ہم سوچیں کہ اسلام کو کیسے ختم کیا جائے، مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے۔ حضرات محترم، ان لوگوں نے اسلام کو جانے کیا سمجھا، یہ سوچتے ہیں اسلام منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گا، مگر خدا کی قسم میرا اللہ فرماتا ہے، 28واں پارہ رب کا فرمان ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اے میرے نبی، یہ لوگ سوچتے ہیں اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے، مگر یہ ہمارا وعدہ ہے واللہ متم نورہ، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنددن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حضرات محترم، بوڑھا بولا بادشاہ ہم اسی لیے تو آئے ہیں۔ بادشاہ بولا ہاں ہم اسی لیے آئے ہیں تاکہ یہ سوچیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو کیسے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے۔ کہاں ہاں بتاؤ۔ بوڑھا بولا میری ایک رائے ہے، پرسنلی رائے۔ کہاں رائے بتاؤ؟ کہا میری رائے یہ ہے کہ اس وقت اسلام کا سب سے بڑا ہیرو ہے خالد بن ولید۔ کیا نام لیا؟ یہ نبی کے صحابی ہیں خالد بن ولید، اور ان کی شوکت کا یہ حال ہے کہ جدھر کو چلے گئے شوکت اسلامی ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بولے اس وقت اسلام کا سب سے بڑا ہیرو خالد بن ولید ہے، اگر خالد کا صفایا ہو جائے تو اسلام ختم ہو جائے گا، خالد کا مرڈر کروا دو اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا، خالد کا اساسینیشن کروا دو اسلام ایٹومیٹیکلی چلا جائے گا۔ بادشاہ بولا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ حضرات بادشاہ نے اپنے پوپ کو کھڑا کیا، اپنے مذہبی لیڈر کو کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے اپنے لیڈر مذہبی لیڈر سے بولا پوپ بتاؤ یہ بات سچی کہہ رہا ہے یا جھوٹی کہہ رہا ہے، اس پہ کوئی تبصرہ کرو۔ حضرات پوپ کھڑا ہوا، تاریخ شاہد ہے، ہسٹری گواہ ہے، چاند اور سورج کی نگاہیں گواہ ہیں، بوڑھا سورج گواہ ہے، بوڑھا چاند گواہ ہے۔ حضرات محترم، وہ پوپ کھڑا ہو جاتا ہے اس پہ تبصرہ کرنے کے لیے، مگر تاریخ بتاتی ہے وہ کچھ بولنا چاہتا ہے مگر بول نہیں پاتا، آواز گلے میں رن جاتی ہے، الفاظ کٹنے لگتے ہیں، ہونٹ کانپنے لگتے ہیں۔ حضرات محترم، بادشاہ نے کئی بار دیکھا یہ ٹرائی پہ ٹرائی کر رہا ہے، کوشش پہ کوشش کر رہا ہے مگر فیل ہوتا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے آخر کار ایٹ لاسٹ بادشاہ بولا اے پوپ یہ کیا بات ہے، تم تو کہتے تھے بڑے فصیح اللسان ہو، تم کہتے تھے بڑے بلیغ البیان ہو، تم کہتے تھے بورن اسپیکر ہو، مگر یہ کیسے بورن اسپیکر ہو؟ 7 لاکھ کے مجمع سے گھبرا گئے، بات نہیں بن پا رہی ہے، اتنے لوگوں کی زیادتی آپ کو بولنے نہیں دے رہی ہے، آپ ڈر رہے ہو، ہچک رہے ہو، جھجک رہے ہو۔ پوپ بولا نہیں بادشاہ، فصیح اللسان تھا اور آج بھی ہوں، بلیغ البیان تھا آج بھی ہوں، بورن اسپیکر تھا آج بھی ہوں، مگر پھر بول کیوں نہیں پا رہے ہو؟ اس کا جواب سنو، او بارش کے قطروں سے بھاگنے والے مسلمانوں، آندھیوں اور طوفانوں سے گھروں میں جانے والے مسلمانوں، اور خطرات کی دنیا سے اپنے سیف گھروں میں جا کر بیٹھنے والے مسلمانوں،
مسلمانوں سنو سنو جواب سنو، غلام نبی ہو تو ایسا ہو، مصطفیٰ کا غلام ہو تو ایسا ہو۔ تو بولو بادشاہ یہ بات نہیں ہے کہ 7 لاکھ کے مجمع سے گھبرا گیا ہوں، یہ بات نہیں ہے 6 لاکھ کے مجمع سے گھبرا گیا ہوں، میں کل بھی بولتا تھا آج بھی مقرر ہوں، مگر تم بول کیوں نہیں پا رہے ہو؟ تو جواب دیا کہ اے بادشاہ یہ 7 لاکھ کا مجمع مجھے خوف زدہ نہیں کر رہا ہے، مگر ہاں اس 7 لاکھ کے بیچ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نبی کا سچا غلام بیٹھا ہے، پتہ نہیں کدھر بیٹھا، مگر چاہے وہ جدھر ہو اس کی ہیبت نے میرے دل پہ تالے ڈال دیے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اس کی ہیبت نے زبان پہ تالے ڈال دیے ہیں۔ فلمیں دیکھنے والا مسلمان تھوڑی دیر گھر میں بیٹھ کر سوچے، جوا کھیلنے والا مسلمان تھوڑی دیر گھر میں بیٹھ کر سوچے، شراب پینے والا مسلمان، جھوٹ بولنے والا مسلمان، مکاری کرنے والا مسلمان تھوڑی دیر گھر میں بیٹھ کر سوچے کہ مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، مسلمان بھی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو داڑھی بھی ہے، مگر کسی کا عقیدہ نہیں تو کسی پہ عمل نہیں۔ وہ نبی وہ میٹر لیے پھر رہا، نبی کو ناپے گا۔ اتنی لمبی داڑھی ہے، سر پہ چھوٹی سی 2 پلی ٹوپی بھی ہے، میٹر ہاتھ میں لیے گھوم رہا، نبی کو ناپے گا۔ میں نے کہا بیٹے ناپ لے، کب تک ناپے گا؟ ایک دن خود نپا پڑا ہوگا مگر نبی کو ناپ نہ پائے گا۔ سبحان اللہ، واہ، بے شک بے شک۔ نبی کی تو یہ شان ہے، اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں لم یعرف حقیقتی غیر ربی، میرے رب کے علاوہ مجھے کوئی بھی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ انہی خالد بن ولید سے پوچھا گیا تھا نبی پاک کے بارے میں بتاؤ، کہا بس بتا نہیں سکتا نبی کی ذات کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو خالد نہ ناپ سکے تو ناپ لے گا، جو ابو بکر نہ ناپ سکے تو ناپ لے گا، جو عمر نہ ناپ سکے تو ناپ لے گا، جو علی خیبر نہ ناپ سکے تو کیسے ناپ لے گا، کربلا کا حسین جنہیں نہ ناپ سکا تو کیسے ناپ لے گا۔ ارے میٹر رکھ دے اور وقت کے دھارے میں ساتھ میں ملا، وقت کے دھارے میں ایک ساتھ مل کے بول دے کہ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل طیبہ کہوں تجھے، اور اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابش ہے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آجا نبی کا ہو جا، نبی کا ہو جا۔ آج کائنات میرے نبی کی ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ میرے ساتھ میرے پاس 2 مثالیں اسی سال کی ہیں۔ تم نبی کا ذکر مت کرو، مت کرو، کوئی بات نہیں، مظاہر فطرت ایسا ذکر کر رہے ہیں، ایسا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ 19 مارچ کی رات تھی، مجھے خوب یاد ہے، اور ابھی 29 جولائی کی رات بھی ہے، یہ بھی مجھے یاد ہے۔ حضرات محترم، شاید تم نے نہ پڑھا ہوگا اخباروں میں، شاید تم نے نہ دیکھا ہوگا، مگر میرے پاس پروف بھی ہے۔ 19 مارچ کی رات تھی، رات کے 1 بجے، اسی 2008 میں رات کے 1 بجے پورے بھارت میں شور مچ گیا، کمرے سے باہر نکلو، رات کے 1 بجے ہر ٹیلی فون گونجنے لگا۔ 19 مارچ کی رات کا 1 بجا، پورے بھارت میں ہنگامہ ہے، ٹیلی فون ایک دوسرے کے گنگنا رہے ہیں، گونج رہے ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کمرے سے باہر نکل کے دیکھو۔ ہم نے کہا کیا دیکھیں؟ بولے چاند پہ نظر ڈالے۔ ہم نے کہا ڈالی، یہ چاند میں کیا ہے؟ تو جواب ملا، یہ دیکھو چاند میں مصطفیٰ کا قدم دکھائی دے رہا ہے۔ ہزاروں زبانیں بولی، نبی یہ پاک کا قدم پاک دکھائی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1 میٹر والا مجھ سے صبح کو بولا یہ کیا ہنگامہ ہو گیا، چاند کیسے دکھا دے گا نبی کا قدم؟ میں نے کہا، وہ بولا کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے کہا ممکن نہیں، رات ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ 19 مارچ کب تھی؟ ربیع الاول کے مہینے میں۔ کون سے مہینے میں؟ میں نے کہا سن لے، تو تو فتوے لگاتا ہے نبی کا میلاد نہ منایا جائے، تو تو فتوے لگاتا ہے نبی کا جلوس نہ نکالا جائے، تجھے مطلب کیا ہے؟ مگر دیکھ آسمان کا چاند فتوے نہیں لگا رہا ہے، بلکہ آج 1400 سال کے بعد بھی نبی کی غلامی کا ثبوت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فتوے لگانے میں لگا ہے، 12 ربیع الاول
الاول کو جلوس مت نکالو، نبی کا میلاد مت مناؤ، شرک ہے، بدعت ہے۔ میں تجھ سے وہ فتویٰ لگانے والے فتویٰ بھی لگاتا، میں مان جاتا، اگر دو رخی لگاتا، ایک رخی فتویٰ لگا کے تو نے حیرت میں ڈال دیا۔ حضرات محترم بات آئی ہے تو سن لو، زور سے کہو سبحان اللہ۔ ایک سوال کر لینا کسی بھی اس آدمی سے جو داڑھی والا ہو، فتویٰ لگانے کی بات کرتا ہو، اس سے میرا ایک سوال ہے، 15 اگست آ رہی ہے، آج کتنی اگست ہے؟ 14 ہو گئی، 15 آ رہی ہے۔ کل کوئی دیکھیو بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے ٹوپی والے، لمبے لمبے داڑھی والے، 10 ٹائم کے نمازی، ریلوے اسٹیشن اللہ اللہ، پلیٹ فارم اللہ اللہ اللہ۔ 15 اگست کو دیکھنا ہر آدمی کے ہاتھ میں بھارت کا جھنڈا ہوگا، بڑے بڑے مفتیوں کے ہاتھوں میں بھارت کی جے وجے پکاریں گے۔ 15 اگست کو اس لیے خوش ہوں گے کہ 15 اگست کو ہمارا دیش آزاد ہوا ہے، خوشی منانی چاہیے، ہم بھی مناتے ہیں، تم بھی مناؤ، ہمارا دیش ہے۔ لکھنے والا کوئی ہو خفیہ محکمے کا تو لکھ لے، اور ہوگا ضرور، کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوگا یا کھڑا ہوگا، ان کا کام ہے یہاں کی بات لکھنؤ پہنچا میں، دلی پہنچا میں، واشنگٹن پہنچا میں، جہاں چاہ میں وہ پہنچا میں، لیکن پہنچا میں وہی جو ہم بولے۔ 15 اگست کو خوشی منائی جاتی ہے، ہم بھی مناتے ہیں، تم بھی مناؤ، کہ 15 اگست کو ہمارا دیش انگریزوں کے ناپاک پنجوں سے آزاد ہوا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی خوشی منانا چاہیے، اس لیے کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ We love India, we like India, India is our land، لکھو India is our land, we love India very much۔ ہندوستان سے ہمیں محبت ہے، ہندوستان سے ہمیں محبت ہے۔ 15 اگست کو ہمارا دیش آزاد ہوا، خوشی منائیں گے، ہمارا دیش ہے، ہمیں محبت اس لیے ہے کہ یہ دیش، ہمیں اس لیے محبت نہیں کہ یہاں لال قلعہ ہے، ہمیں اس لیے محبت نہیں کہ یہاں تاج محل ہے، ہمیں اس لیے محبت نہیں کہ یہاں بلند دروازہ ہے، ہمیں اس لیے محبت نہیں کہ یہاں کوہ ہمالیہ ہے، ہمیں اس لیے محبت نہیں کہ یہاں گنگا جمنا سرسوتی بہتی ہے، ہمیں محبت اس لیے ہے کہ یہ ہمارے خواجہ کا دیش ہے، ہمارے راجا کا دیش ہے، یہ علاء الدین کا دیش ہے، یہ حمید الدین کا دیش ہے، یہ فرید الدین کا دیش ہے، یہ صابر پاک کا دیش ہے، یہ امام احمد رضا کا دیش ہے، میرے سرکار مفتی عالم ہند کا دیش ہے، میرے تحسین ملت کا دیش ہے، اس لیے ہمیں محبت ہے۔ 15 اگست آئے گی، خوشی منائیں گے، جھنڈے لہرائیں گے، مگر سنو 15 اگست کو خوش ہونے والوں ایک سوال کا جواب دے دو، اگر ہمت اور مجال ہو 15 اگست کو خوشی اس لیے مناتے ہو کہ ہمارا دیش آزاد ہوا ہے۔ یاد رکھو 15 اگست کو ایک اکیلا دیش انگریزوں کے ناپاک پنجوں سے آزاد ہوا ہے، مگر خدا کی قسم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پوری دنیا کا انسان شیطان کے جنگل سے آزاد ہوا ہے۔ یہاں ایک دیش آزاد ہوتا ہے، ربیع الاول کو پوری دنیا آزاد ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ حضور صدر العلماء۔ خوشی اگر ادھر منا سکتے ہو تو ادھر کیوں نہیں منا سکتے؟ مگر کتنے فتوے دے لو، ان کے تو فتوے بھی ایک رخی ہیں، بولے عورت کا مزار پہ جانا حرام ہے، عورت کا مزار پہ۔ تو ہم نے پوچھا مفتی صاحب یہ تو بتاؤ، مزار پہ تو حرام ہے مگر بازار میں کیسا ہے؟ تو یاد آ گیا، بازار بھول گئے تو کنی کاٹ کے نکل گئے، ہم سمجھ گئے مفتی پھٹ پھٹیا پہ خود گھما رہا، تو فتویٰ دے گا کیسے؟ فتویٰ دو تو 2 رخی دو، مگر تم چاہے لاکھ فتوے دو، چاند کو دیکھو ربیع الاول کا مہینہ آیا تو نبی کی میلاد منانے بیٹھ گیا، اور ابھی 29 جولائی کی رات، پیپر کا نام یاد رکھ لو، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، لکھنؤ سے ایک پیپر نکلتا ہے، نیکسٹ آئی اس کا نام ہے، نیکسٹ آئی، 30 جولائی کی بات ہے، فرسٹ نیوز ہے،
30 जुलाई को फर्स्ट न्यूज, चंद फोटो छापे उसने और फोटो छाप के बोला ये फोटो नासा के पास भी भेजे गए हैं, इसरो के पास भी भेजे गए हैं, मगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये उजाला है कैसा। क्या था फोटो? फोटो छापे उसने, फोटो क्या है? बोला मेरठ और कानपुर के आसमानों पर 29 जुलाई की रात को, रात के आधी रात के वक्त मेरठ और कानपुर के आसमानों पे जो तस्वीरें ली गई वो ये थी कि सूरज से बड़े आकार की एक रोशनी है, सूरज से बड़े आकार की एक रोशनी है, बड़ी तेज रोशनी है, और उस रोशनी के सामने 5 सितारे इस अंदाज में बने हुए हैं जैसे किसी की सवारी जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब 29 जुलाई की रात को हमने मिलाया तो पता चला कि ये मेराज की रात के बिल्कुल करीब रात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रख लो, नासा वाले हैरान है, इसरो वाले परेशान है, मगर नबी का गुलाम परेशान नहीं है। नबी का गुलाम समझ गया कि रबीउल अव्वल आता है तो आसमान का चांद नबी की मीलाद मनाता है, और जब मेराज की रात आती है तो इस मेराज की रात में आसमान भी रोशनी दिखा दिखा के मुस्तफा की मेराज की खुशी मनाया करता है। सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा तड़प के बोले कि या रसूल अल्लाह, फर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ और अर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। बोलो, इसे फतवे दे लेने तो वो मान गए, खत्म कर ले बात को, अभी जारी रखें तो ऐसे थोड़े दौड़ से कहो सुभान अल्लाह। बात आई थी मुस्तफा की गुलामी की, तो ये माने ना माने मगर आप नोट कर लो क्या बोला कि इस पूरे मजमे में कोई नबी का गुलाम बैठा है, नबी का, जिसकी हैबत ने मेरी जबान पे ताले डाल दिए, वो नहीं बोलने दे रहा है। तो पोपों की बड़ी कदर करते हैं ये लोग, हाँ, पोपों को सर पे बैठाते हैं, उनका मजहबी लीडर होता, वो तुम्हारी तरह थोड़े ही है कि बीबी से लड़ाई हुई और पूरा गुस्सा मौलवी पे उतार लिया, उससे तो कुछ कह नहीं पाते, उससे कुछ कहा तो सोशल बाइकाट कर देगी, खाना बंद, पानी बंद, 2 बंद, 3 बंद, सब बंद हो जाए। मगर घर का चौधरी है, मुखिया है, नेता है, सोचा गुस्सा उतारूं तो किधर उतारूं, सोचा किधर उतारूं गुस्सा, इसका गुस्सा किधर उतारूं, इसका गुस्सा किधर उतारूं, तो याद आ गई मस्जिद। सीधा गया दरवाजे में घुसा, तेवर बदल के आंखों में गजब के डोरे उभार के बोला कहां है इमाम साहब, कहां का रोड़ा, कहां आके फोड़। वो पोप को सर पे बैठाए, हम मौलवी को पांव के नीचे रखे हुए हैं, इमाम को इमाम नहीं गुलाम समझ रहे हैं। ये लोटा इधर क्यों रखा, इधर क्यों नहीं रखा, ये लोटा ये झाड़ू क्यों नहीं लगी, ये लोटा इधर क्यों, तेरे बाप का नौकर है इमाम, लोटा इधर नहीं रखा उधर क्यों रखा। इमाम किसी का नौकर नहीं है, इमाम है, और जो नबी का गुलाम होता वो दुनिया का इमाम हो जाता। सुभान अल्लाह। और इमाम को सर पे रखा जाता, पांव के नीचे नहीं रखा जाता। अभी आपने आलिमों की कदर न जानी, ए लोगों याद रखना, आज इसी बदलूम की आगोश से 27 उलमा हुफ़ाज़ और कुर्रा फारिग हो रहे हैं। मैं बताऊं इनका काम क्या होगा, इनका काम मैदान अमल में कूदेंगे, जब भी कुरान पे वक्त पड़ेगा मैदान में यही कूदेंगे, जब भी इस्लाम पे वक्त पड़ेगा मैदान में यही कूदेंगे। आपने देखा नहीं, जब कुरान की 28 आयात जिहाद को वाशिंगटन में हदफ करने का सवाल उठा तो मैदान अमल में कोई और नहीं, यही उलमाए दीन कूद गए। और हजरात जब नसबंदी का बिल आया मैदान अमल में कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा का बेटा मुफ्ती आजम हिंद कूद गया, जो मदरसे की एक औलाद थी। जब बंदे मातरम को अनिवार्य करने का सवाल भारत में उठा तो मैदान अमल में कोई और नहीं, मदरसों से पैदा होने वाले यही उलमाए दीन थे। बम्बई में कन्वेंशन करके बोले कि लोगों याद रखना, भारत का मुसलमान न भारत का मुसलमान न वंदे मातरम बोलेगा न भारत छोड़ेगा। भारत किसी के बाप का नहीं है, भारत ख्वाजा पाक का है। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम
محترم عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت کے کام کی بات نہ پوچھو، آخرت میں تو ایسا کام آتا ہے، ایسا آتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، جب علماء کی بات آتی ہے تو مشکات کی یہ حدیث مجھے یاد آ جاتی ہے، ادھر جنتی لائن ہے، ادھر جہنمی لائن ہے، جہنمی لائن میں ایک جہنمی کھڑا ہے، اسے اچانک جنتی لائن میں ایک مولانا نظر آ گیا، ایک عالم دین نظر آ گیا، تڑپ کے بولا، جہنمی لائن سے کھڑے ہو کے بولا، اتعرفنی، اے مولانا کیا آپ مجھے جانتے ہو؟ مولانا بولے ہاں ہاں کچھ کچھ یاد تو آ رہا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو کام دیکھو مولوی کا، بھولے پڑے، فلاں مولوی نے یوں کر دیا، فلاں مولوی نے یوں کر دیا، گھاس کو دے رہے، گھاس کھود رہے ہیں، اپنے گھر کی بھولے پڑے، رات کو فاقہ ہوا بھول گئے، فاقہ ہوا یاد ہے تو یہ فلاں مولوی نے یوں کر دیا، فلاں مولوی نے، فلاں مولوی نے یوں کر دیا۔ ہوٹل پہ بیٹھا چسکیاں لے رہا، مولویوں کی باتیں اتنی، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ٹھیکیدار ہے کوئی کسی کا؟ سب اپنے اپنے ٹھیکیدار ہیں، مگر کچھ مولوی بھی ایسے ہوتے ہیں۔ ایک مولانا سے وہ ہو گیا، اصل میں بارات کا مسئلہ تھا، بارات میں 50,000 روپے خرچ کرے گا، 60,000 کرے گا، 1,00,000 کرے گا، مگر کبھی کوئی فتویٰ یاد نہیں آئے گا۔ جب آخری وقت آیا مولانا صاحب کو دینے کا، نکاح پڑھا دیا مولانا نے، تو مجھ سے مولانا سے بولا کتنے پیسے ہو گئے صاحب؟ تو مولانا بولے 700 روپے ہو گئے۔ کھچتن کے بولا کس حساب سے ہو گئے؟ کون سے مسئلے سے ہو گئے؟ قرآن و حدیث کی کون سی آیت ہے 700 روپے کہہ رہی ہے؟ 1,00,000 اڑا کے آیا، شرم نہیں آئی، غیرت نہیں آئی، 50,000 اڑا کے آیا، حمیت نہیں آئی، یاد آئی، شریعت یاد آئی تو 700 روپے پہ یاد آئی، قرآن و حدیث یاد آیا تو مولانا کے نکاح کے پیسے پہ یاد آیا۔ مولانا بولے دے رہا یا نہیں دے رہا؟ بولے 700 کا حساب بتاؤ، کہاں ہے مسجد کی کمیٹی والے؟ تم ہوتے کون ہو 700 لینے والے؟ مولانا بولے دے رہا نہیں دے رہا؟ بولا میں اتنے نہیں دوں گا۔ مولانا بولے ایک موقع اور دے رہے ہوں، دے رہا نہیں دے رہا؟ بولے میں اتنے نہیں دے رہا۔ نکالی رسید، وہ جس پہ نکاح پڑھایا تھا، ہاتھ میں لے کے بولے دے رہا نہیں دے رہا؟ بولے اتنے تو نہیں دوں گا کہ تیرے نکاح پھاڑ رہے ہوں۔ کہ مولانا رک جاؤ، 750 لے لو مگر نکاح مت پھاڑو۔ بڑی مشکل سے ہوا۔ علماء کرام کی عزت کو جانو، عظمت کو پہچانو، انہیں سروں پہ بٹھاؤ، مسجدوں کے اماموں کی تنخواہ بڑھاؤ، مدرسوں کے مدرسوں کی تنخواہیں بڑھاؤ، انہیں خود کفیل بناؤ، ان کی عظمت کو تسلیم کرو، سر پہ اپنے سر پہ رکھو۔ میرا یقین ہے انشاءاللہ رب العالمین اگر تم نے علماء کو اپنے سروں پہ بٹھا لیا تو ساری دنیا تمہیں اپنے سر پہ بٹھا لے گی انشاءاللہ رب العالمین۔ عرض کرنا یہ تھا حضرات، ادھر جہنمی ہے ادھر جنتی ہے، لائن دیکھو ادھر جہنمیوں کی ادھر جنتیوں کی، جہنمی لائن میں کھڑے ایک بدکار کو اچانک جنتی لائن میں کھڑے ایک مولانا کی صورت نظر آ گئی تو بولے اتعرفنی، اے مولانا کیا آپ مجھے جانتے ہو؟ مولانا بولے یاد تو کچھ آ رہا ہے۔ بولے اس نے سوچا لمبا چوڑا تعارف نہ کرا کے چھوٹی سی کوئی بات بتا دوں، جلدی سے بتا دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے بڑھنے کا حکم ہو جائے۔ بولا جلدی سے مولانا، نام کی ضرورت نہیں ہے، میرے گاؤں بستی کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لو میرے رسول فرماتے ہیں، وہ بولا، نبی فرماتے ہیں وہ جہنمی بولا، اے مولانا اتیتک بوضوء، اے مولانا میں نے ایک بار آپ کو وضو کا پانی لا کے دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے مولانا آج مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ بولا سرکار آج بڑی مصیبت میں ہوں، جہنمی لائن میں کھڑا ہوں، اگر پانی کا کوئی قطرہ میری مدد کر سکے، آپ کی خدمت ذرا میرا تعاون کر سکے تو اس لائن سے مجھے نکالو۔ میرے نبی کے الفاظ سنو اور سننے والو، نبی فرماتے فَيَشْفَعُ لَهُ وَيُشَفَّعُ لَهُ، تو وہ مولانا وہ دین کا عالم ہاتھ اٹھاتا بارگاہ مولا میں عرض کرتا، اے میرے اللہ اے میرے مولا، یہ تیرے دین کے عالم کا خادم ہے، اس نے وضو کا پانی لا کے دیا تھا، یہ جہنمی لائن میں کھڑا، اے میرے مولا
آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے اور میرے ساتھ اسے بھی جنت میں بھیج دے۔ قدرت والا اللہ فرماتا او میرے دین کے عالم، اس کی خدمت کے صدقے میں، اس کی خدمت کے بدلے میں جا، میں نے تیری سفارش قبول کر لی ہے، جہاں تو جا رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑ اور اپنے ساتھ اسے بھی جنت میں لے کے چلا جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی عالم کام آیا، آخرت میں بھی عالم کام آیا۔ او عالموں سے چلنے والوں، عالموں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے والوں، حقارت کی نظروں سے دیکھنے والوں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں عالم کو نظر حقارت سے مت دیکھنا، ان کی عزت جانو، ان کی عظمت تسلیم کرو۔ یہ علماء ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ مصلی کی امامت کو ہلکا مت سمجھنا، بلکہ خدا کی قسم یہ وہ مصلی ہے جس پہ کھڑے ہو کے نبی نے نماز پڑھائی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مصلی کسی اور کا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، امام میرا نبی ہے اور مقتدی مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ بہرحال یہ بات آئی اور عرض کر دی، بات اتنی کرنا چاہتا ہوں، پوپ کو سر پہ بٹھائے پڑا، بولا پوپ بتاؤ کیا بات ہے؟ پوپ بولا کوئی مسلمان بیٹھا ہے جس کی ہیبت نے میری زبان پہ تالے ڈال دیے ہیں، بولنے نہیں دے رہا۔ بادشاہ ہنسا، ہنس کے بولا پتہ نہیں کدھر بیٹھا ہے، اسے اٹھایا بھی تو نہیں جا سکتا، تمہاری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ وہ پوپ بولا اے بادشاہ اٹھانا بالکل آسان ہے، 7 لاکھ کے مجمع میں کھڑا کر دوں گا کہ مسلمان کدھر بیٹھا ہے۔ کہا کیسے کھڑا کر دو گے؟ کہا کسی بلند آواز والے کو بلائیے اور یہاں سے اعلان کرائیے کہ اس مجمع کے اندر 7 یا 6 لاکھ کے مجمع میں جو بھی نبی کا غلام بیٹھا ہو، نبی کا دیوانہ بیٹھا ہو، جو سچا مسلمان بیٹھا ہو، اسے نبی کا واسطہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ اے بادشاہ، نبی کا واسطہ دیا جائے گا تو ایک مسلمان نہ اپنی جان کی فکر کرے گا، نہ مال کی فکر کرے گا، نہ اولاد کی فکر کرے گا، اسے فکر ہوگی تو نبی کی عظمت کی فکر ہوگی، اسے فکر ہوگی تو نبی کے واسطے کی فکر ہوگی۔ حضرات محترم ایسا ہی ہوا، ایک بلند آواز والا چیخ کے بولا 6 لاکھ 7 لاکھ کے مجمع میں جو مسلمان بیٹھا ہو، نبی کا غلام بیٹھا ہو، اسے اس کے نبی کا واسطہ اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ ابھی جملہ پورا بھی نہ ہوا تھا کہ بیچوں بیچ مجمع سے ایک پتلا دبلا لمبا انسان کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، داڑھی کا نور بتا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، جبین کا تقدس بتا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، ماتھے کی لکیریں بتا رہی ہے کہ یہ مسلمان ہے، ایمان کی روشنی بتا رہی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ ایک اکیلا بیچ میں کھڑا ہے، 6-7 لاکھ مجمع نے اپنی تلواریں باہر نکال لی، ایک کے لیے 6 لاکھ تلواریں تیار ہے۔ جاسوس ہے، جاسوسی کرنے آیا، قیمہ قیمہ کر دیں گے، بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ حضرات قریب تھا کہ اس نہتے پہ وار کر دیا جاتا، اس مسلمان پہ اٹیک کر دیا جاتا۔ بادشاہ نے صورتحال بھانپ لی، کھڑا ہو گیا، بولا خبردار 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 خبردار، کوئی اس پہ اٹیک نہ کرے، تلواریں نیام میں کر لو۔ یہ بڑا بہادر ہے، 6 لاکھ میں اکیلا کھڑا ہو گیا ہے، یہ بہادر ہے اور ہم بہادروں کی عزت کیا کرتے ہیں، اسے باعزت طریقے سے ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہادر بچ جاتے ہیں اور بزدل مارے جاتے ہیں۔ بزدل اور بہادر، بزدلی مت کیا کرو۔ آج پوری دنیا کے اندر ہمارے خلاف نہ جانے کیسی کیسی افواہیں، اللہ تعالی رحم فرمائے۔ وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ ختم کر لیں؟ پیچھے سے بھی کہہ رہے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ، اچھا سبحان اللہ۔ ایسا لگ رہا ہے آپ کے جذبات کو دیکھ کے کہ جلسہ ابھی ختم نہیں ہو رہا، شروع ہو رہا ہے۔ رات کے اس حصے میں جلسہ سننا بڑا کمال ہے، تقریر کرنا اتنا کمال نہیں ہے جتنا سننا۔ اور آپ کے اس جلسے کو دیکھ رہا ہوں میں، ایسا لگ رہا ہے جیسے شروع ہو رہا ہے۔ آ تو رہے ہیں مگر گیا کوئی نہیں،
اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. حضور حسان میاں کے فیضان سے سب کو مالا مال فرمائے. حضور تحسین میاں کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہادر ہے، بہادروں کی ہم عزت کرتے ہیں، سامنے لاؤ. غلامی اسے کہتے ہیں، بولے کسے کہتے ہیں غلامی؟ یہ کہتے ہیں غلامی. یہ کوئی غلامی ہے؟ کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور داڑھی دیکھو تو انگریزوں کے بچے معلوم ہو. پہلے تو داڑھی منڈائی. میں تو اکثر تقریروں میں کہتا ہوں دوبارہ بلائیو یا مت بلائیو، مگر سچی یہ ہے کہ فلموں میں جیسے آ رہا ہے ویسے ہی کر رہے ہیں قوم کے بیٹے. فلموں کا امیٹیشن، سینما پردوں کا امیٹیشن. اے لوگوں ایک نقطہ یاد، ایک پوائنٹ یاد رکھ لو. یہ فلم کے پردے، یہ یورپ کا کلچر، یہ امریکہ کی تہذیب، یہ مردہ ہے. کیا ہے؟ اگر مردوں کے پیچھے چلو گے تو مر جاؤ گے. مردوں کے پیچھے چلو گے مر جاؤ گے، اور زندوں کے پیچھے چلو گے تو زندہ ہو جاؤ گے. امریکہ کا کلچر مردہ ہے، مدینے کا کلچر زندہ ہے، یورپ کی تہذیب مردہ ہے، میرے نبی کی تہذیب زندہ ہے. امریکہ کا کلچر مردہ ہے مگر آمنہ کا لال زندہ ہے. امریکہ کے پیچھے چلو گے مارے جاؤ گے، اور زندہ نبی کے پیچھے چلو گے رات جب تک دنیا رہے گی اس وقت تک زندہ ہو جاؤ گے. اس لیے ان کے پیچھے مت چلو. امیٹیشن کرنا تو میرے نبی کا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے پیچھے چلو. یاد رکھنا جو نبی کا غلام ہو جائے وہ دنیا کا امام ہو جاتا ہے. فلموں کے پردوں کا امیٹیشن اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اگر فلم کے پردے پہ کوئی ہیرو ناک کٹوا کے آ جائے تو ہماری قوم کا بیٹا اگلے دن پوری کٹوا دے گا. اس سے کہا جائے گا بیٹے تیری کیوں کٹی؟ تو کہے گا مولانا اٹ از لیٹسٹ کٹ. بمبئی میں بائک اللہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. بغل میں ایک صاحب تھے وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے. میں نے جب سلام پھیرا تو ان کے چہرے پہ نظر چلی گئی. نظر گئی تو داڑھی کا بڑا عجیب کٹ تھا. داڑھیوں میں اتنے کٹ نکال لیے لوگوں نے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. سارے کٹ یاد آئے تو داڑھیوں پہ ہی یاد آئے. ابھی کچھ زمانے پہلے ایک کٹ چلتا تھا یہی داڑھی ہوتی تھی. ہم نے کہا کون سا ہے؟ تو سب بولتے فرنچ کٹ ہے. وہ غائب ہو گیا تو ایک اور کٹ آیا ہے. اس کا وہی کٹ تھا. کون سا کٹ ہے؟ ادھر سے لے کے ادھر تک باریک سی ایک لائن ہوتی ہے. میں نے سلام پھیرا تو اس کے چہرے پہ نظر چلی گئی. کوئی بات نہیں. دوسرا بھی پھیر دیا. دعا ہو گئی. دعا کے بعد مسجد کے باہر میں کھڑے ہو کے انتظار کرنے لگا جب جناب آئے. تو میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا بھائی جان نام کیا ہے؟ بولے عبد الماجد. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہو اتنی غور سے مولانا؟ تو میں نے کہا یہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ بال ہیں یہ کوئلے سے بنائے گئے. بولے مولانا تم رہتے کون سی دنیا میں ہو؟ میں نے کہا اسی میں رہتا ہوں جس میں تم رہتے ہو عبد الماجد صاحب. کہا تو تمہیں پتہ نہیں لیٹسٹ کٹ آیا. میں نے کہا عبد الماجد سارے کٹ بھول جاؤ گے. وکٹ ٹکٹ سب بھول جاؤ گے جس دن سب سے بڑے مولانا سے ملاقات ہو گئی. سب سے بڑے مولانا؟ ہم نے کہا ہم سے بھی بڑے مولانا جتنے بھی مولانا سب سے بڑے مولانا وہ اسٹیجوں پہ تقریر کرتے نہیں ہیں. وہ مولانا صاحب کسی درسگاہ میں آ کے پڑھاتے نہیں ہیں, کسی مدرسے کے مدرس نہیں ہیں, کسی مسجد کے امام نہیں ہیں. وہ مولانا صاحب انہیں دیکھ لو گے تو سب کچھ یاد آ جائے گا, تمہیں بھول جاؤ گے, سب سارے کٹ بھولو گے, وکٹ ٹکٹ سب بھولو گے. بولے وہ کون سے مولانا؟ میں نے کہا عزت سے نام لو ان مولانا کا. ان مولانا کا نام ہے حضرت مولانا ملک الموت. ساری چیزیں بھول جاؤ گے تم. اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا فلموں کے پیچھے مت بھاگو, بھاگنا ہو پیچھے تو مصطفیٰ کے پیچھے چلو. غلامی کرو تو ایسی کرو, خالی کلمہ پڑھنے کی غلامی مت کرو. غلامی ہو تو ایسی بہادر ہے, عزت سے سامنے پیش ہو گیا. بادشاہ بولا مسلمان ہو تو بڑے فخر سے بولا مسلمان تو بہت ہوتے ہیں بادشاہ, میں اپنے نبی کا سچا غلام ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور غلام سبحان اللہ نہ جان کی فکر, نہ مال کی فکر, نہ اولاد کی فکر. دیکھو فکر ہوئی تو نبی کی عظمت کی فکر.
یہی تو ہوتا سچا مسلمان. اور آج کل دیکھو کائے کائے کی فکر ہے, کسی کو بچوں کا پیٹ پالنے کی فکر ہے, کسی کو نیتا بننے کی فکر ہے, کسی کو بدماش بننے کی فکر ہے, کسی کو VIP بننے کی فکر ہے جناب والا, کسی کو یہ فکر. اور بڑے بڑے بڈھوں کو میں نے دیکھا 70 سال کے بڈھے, انہیں یہی فکر ہے, روزانہ صبح ہی صبح بڑھیاؤں کا پیچھا کر رہے ہیں. بڑھیاں بڑی پریشان ہے. اب بڑھیا آگے 70 سال کا بڈھا پیچھے پیچھے. میں نے کہا کیوں دوڑا رہا؟ تو بولا ریزر مانگ رہے ہوں. میں نے کہا کیا کرے گا ریزر کا, کہ کل سے جتنی نکلی ہے وہ بھی اڑانا ہے. معاذ اللہ ستبار معاذ اللہ. 70 سال کا بوڑھا بیل, عقل نہ آئی. ایک بات تو بتاؤ, بوڑھا بیل ہو جائے تو سینگ کٹوانے سے کیا وہ جوان ہو جائے گا؟ مگر فکر تو دیکھو, قرآن پڑھنے کی فکر ہونی چاہیے تھی, نماز پڑھنے کی فکر ہونی چاہیے تھی, اللہ رسول کو یاد کرنے کی فکر ہونی چاہیے تھی. فکر ہے تو برش کی فکر ہے, فکر ہے تو کریم کی فکر ہے. فکر بڑھیا پریشان ہے, اس کے بھی پاؤں لٹکے اس کے بھی لٹکے. اور جوان کو دیکھو تو اس کا یہ حال, اتنی چکنی کر کے آ رہا, قریب آ کے دیکھو تو ایسا لگے کہ پلاسٹر کرا کے آ رہا. یہ ہے غلامی, ارے یہ ہے غلامی. جبین کا تقدس بتا رہا ہے, نبی کا غلام ہے. ماتھے کا نور بتا رہا ہے, نبی کا غلام ہے. داڑھی کی روشنی بتا رہی ہے, نبی کا غلام ہے. سامنے کھڑا ہے, مسکرا کے بولا اے بادشاہ مسلمان تو بہت ہوتے, میں اپنے نبی کا سچا غلام ہوں. کہا تمہاری اتنی ہمت کہ 7 لاکھ کے مجمع میں اکیلے ہی چلے آئے. بہادر بولا اے بادشاہ یہ ہمت مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. ترکی پر ترکی جواب دیا تو بادشاہ کو غصہ آ گیا. غصے میں بولا تمہاری اتنی جرأت و جسارت اور بے باکی کہ بولتے ہی چلے جا رہے ہو. بہادر بولا اے بادشاہ یہ جرأت و جسارت مجھے نبی نے سکھلائی ہے. سبحان اللہ. بولا تمہارا نام کیا ہے؟ تاریخ یہاں آ کے حضرات محترم ایک عجیب پیغام دیتی ہے. نام والو نا اے نام والو, آج تمہارے ان ماؤں کو میں آواز دینا چاہتا ہوں جو مائیں اپنے بیٹوں کے نام منکی ڈنکی رکھ رہی ہیں, چنٹو منٹو رنکو رکھ رہی ہیں, گڈو پڈو ببلو رکھ رہی ہیں. میں ان ماؤں کو آواز دوں جو اپنی بیٹیوں کے نام ثانیہ مرزا تسلیمہ نسرین رکھ رہی ہیں. حضرات محترم یہ وقت ہے اپنی بیٹیوں کے نام ایک کے بچی پیدا ہوئی. میں نے خود اس سے پوچھا, میں نے کہا کیا نام رکھا ہے بیٹی کا؟ بڑے خوش ہو کے بولی اور فخر سے بولی, ناز کر کے بولی. وہ سمجھ نہیں تھی کہ مولانا بہت خوش ہو جائیں گے. بولی مولانا میں نے اپنی بچی کا نام ثانیہ مرزا رکھا ہے. میں نے کہا تمہاری غیرت مر گئی, حمیت سو گئی. اے عورت تو ثانیہ مرزا پہ تو فخر کر رہی ہے, ناز کیا تو حیدرآباد کی ثانیہ مرزا پہ کیا, ناز کیا تو حیدرآباد کی ثانیہ پہ ناز کیا. اے مسلمان عورت سن لے, ناز کرنا ہے تو حیدرآباد کی ثانیہ مرزا پہ ناز مت کر, فخر کرنا ہے تو بنگلہ دیش کی آوارہ کتیا تسلیمہ نسرین پہ فخر مت کر. اے مسلمان عورت سن, اگر ناز کرنا ہے تو حیدرآباد کی ثانیہ پہ نہیں بلکہ مدینے کی فاطمہ زہرا پہ ناز کیا کر. اگر فخر کرنا ہے تو بنگلہ دیش کی آوارہ کتیا تسلیمہ نسرین پہ نہیں, ناز کرنا ہے تو بغداد اور بصرے کی رابعہ بصریہ پہ ناز کیا کر کہ ساری دنیا کعبے کا طواف کرنے جاتی ہے مگر کعبہ رابعہ بصریہ کا طواف کرتا ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. مجھے افسوس ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, بات پوری کر دوں؟ زور سے سبحان اللہ بول دو. نام رکھنے والے ذرا یہاں پہ توجہ دیں. بولا بادشاہ, بولا نام کیا ہے؟ بہادر بولا اے بادشاہ نام بتاؤں گا تو گھبرا جاؤ, نام بتاؤں گا تو تھرا جاؤ گے. کہا نام بتا. کہ نام مت پوچھو بادشاہ, نام سنو گے لرزنے لگو گے. دیکھو ہمت, اسے کہتے ہیں غلامی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولا نام مت پوچھو بادشاہ. کہ بتاؤ. کہ نہیں, کانپنے لگو گے, ارتعاش پیدا ہو جائے گا. کہ بتاؤ.
نہیں، ادھر سے اسرار ادھر سے انکار، اسرار انکار اسرار انکار، اسی باہم کشمکش میں وہ بہادر بادشاہ سے بولا اے بادشاہ نام سننا ہی چاہتے ہو تو کلیجے پہ ہاتھ رکھ لو، یہ کلیجہ کہیں منہ کو نہ آ جائے۔ بولے نام بتا کہ نام سننا چاہو تو کلیجے پہ ہاتھ رکھو۔ وہ بہادر بھی چٹکی لے رہا، سبحان اللہ۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس کے نام سے واقعی لرزہ پیدا ہو جاتا تھا۔ بولے نام سنو گے تو تھرا جاؤ گے، کا نام بتاؤ۔ اسرار انکار کی اسی کشمکش میں آخر کو بہادر بولا نام سنو تو سنو، میری ماں نے میرا نام خالد بن ولید رکھا ہے اور اللہ کے رسول نے میرا نام اللہ کی تلوار رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا تم ہی ہو خالد؟ بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا، بولے تم ہی ہو خالد؟ کہ ہاں جس کے لیے یہ لاکھوں آئے ہیں میں وہی ہوں خالد۔ کہا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ بولا اے بادشاہ یہ تو 6-7 لاکھ ہیں، اگر 12-14 لاکھ بھی ہوتے تو اکیلا غلام نبی سب پہ بھاری ہو جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے خالد یہ تو بتاؤ تمہاری طاقت کا راز کیا ہے، تمہارے پاور کا سیکرٹ کیا ہے؟ اے خالد یہ تو بتاؤ کامیابی کا راز کیا ہے؟ خالد بولے اے بادشاہ میری کامیابی کا راز میری یہ ٹوپی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر بش سے کہہ دیا جائے ٹوپی ہے تو سپاہیوں کو چاروں طرف لگا دے گا، دیکھو کون سا بم رکھا۔ ارے یہی تو حال چل رہا۔ کل ابھینو کو اولمپک میں اتنا بڑا انعام ملا، اتنا ملا، کوئی 1 کروڑ دے رہا، کوئی 2 کروڑ دے رہا، کوئی 50 لاکھ دے رہا۔ وہی ابھینو جس نے نشانہ لگایا، نشانے باز ابھینو تھا۔ اگر کوئی داڑھی والا ہوتا تو پوری دنیا میں شور ہو جاتا کہ یہ نشانہ سیکھ کے کہاں آیا، کتنے مدرسوں پہ چھاپے پڑ گئے ہوتے، تو یہ نشانہ کہاں سیکھ کے آیا، اسے انعام دیا جا رہا۔ کہیں داڑھی والا اگر نشانہ لگا دیتا تو فوراً کہا یہ سیکھ کے کہاں آیا۔ غلط کہہ رہے ہیں، یہی حالات ہیں نا، ہر طرف ایک ہی شور میں آتنکوادی آتنکوادی آتنکوادی۔ دو لکھنے والے ہوں تو لکھ لیں اسلام ہے no tie with terrorism. Islam is peacekeeper, peacemaker. اسلام ہے no tie with terrorism. Islam is an enemy of terrorism. جو مسلمان ہوگا وہ آتنکوادی نہیں ہو سکتا، اور جو آتنکوادی ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اسلام آتنک کا سبق نہیں دیتا، ہمارا دین تو یہ سبق دیتا ہے کہ راستے میں اگر پتھر پڑا ہو تو اسے بھی ہٹا دو۔ اور ہمارے نبی کی تو یہ شان ہے، ایک اونٹ رو رہا ہے، نبی کی بارگاہ میں روتا ہوا آیا، اونٹ رویا تو میرے نبی بھی رونے لگے۔ دنیا کو بتا دینا یہ بات کہ ہمارے نبی شان یہ رکھتے ہیں۔ ایک اونٹ رونے لگا، نبی بھی رونے لگے۔ پوچھو کیوں روئے نبی؟ ایک اونٹ کا غم برداشت نہ کیا مصطفیٰ نے، ایک بے زبان کی آنکھوں میں آنسو آئے، مصطفیٰ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ غور کرو، جو نبی ایک جانور کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ سکے، جو نبی ایک جانور کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ سکے، وہ نبی کسی انسان کی آنکھوں میں آنسو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ نبی کیسے برداشت کرے گا کہ کسی بچے کے سر پہ تاکہ یتیمی لگ جائے؟ وہ نبی کیسے برداشت کرے گا کہ کسی ماں کی گود اتر جائے؟ وہ نبی کیسے برداشت کرے گا کہ کسی کا سہاگ اتر جائے؟ وہ نبی کیسے برداشت کرے گا کہ چولہے سرد ہو جائے؟ وہ آتنکوادی آتنکوادی کہنے والوں یاد رکھو، آتنکوادی وہ ہوتا ہے جو یتیموں کو پیروں کے تلے رونتا ہے، اور مصطفیٰ وہ ہے جو یتیموں کو کندھوں پہ بٹھا کے عیدگاہ پہ لایا کرتے ہیں۔ آتنکوادی وہ ہوتا ہے جو غریبوں کی لاشوں پہ بنگلے بناتا ہے، اور نبی وہ ہے جو غریبوں کو اپنے سینے سے لگایا کرتے ہیں۔ آتنکوادی وہ ہوتا ہے جو قتل و خون کیا کرتا ہے، اور میرے نبی تو وہ ہیں جنہوں نے آ کے قتل و خون کا صفایا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ For first time our holy prophet only, our holy prophet Muhammad Mustafa fought against terrorism
انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی لکھنے والے لکھے یہ پہلا موقع تھا دنیا نے دیکھا ہے نبی سے پہلے دنیا میں آتنکواد تھا اور جب نبی تشریف لائے میرے نبی نے سارے آتنکواد کا صفایا کر دیا. ہمارا اسلام آتنکواد نہیں پھیلاتا بلکہ پھیلے ہوئے آتنکواد کا صفایا کیا کرتا. بے شک بے شک. آخری بات عرض کر کے جا رہا ہوں. بولے ڈرے نہیں؟ کہا طاقت کا رہا. کہا یہ ٹوپی. کہا کیا ہے اس ٹوپی میں؟ تو خالد بولے اس ٹوپی میں بادشاہ ہمارے نبی کا پیارا بال رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اسی بال کا کمال ہے. دور سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ اسی بال کا کمال ہے کہ ان 7 لاکھ پہ 14 لاکھ پہ اکیلا بھاری ہوں. سبحان اللہ. سوچو جب بال کا یہ حال ہے تو حال کا کیا حال ہوگا. مگر پھر بھی پانی بند کر دیا. لوگ کہتے ہیں اگر حال میں کمال ہوتا تو پانی کیوں بند ہو گیا ہوتا. ہم کہتے ہیں اے لوگوں دریائے فرات کا پانی. لوگ کہتے ہیں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ دریائے فرات کا پانی لبے حسین دریائے فرات کے پانی کے لیے ترس گیا. مگر غلط ہے. لبے حسین دریائے فرات کے پانی کے لیے نہیں ترسا. قسم خدا کی لبے حسین کے لیے دریائے فرات کا پانی ترس گیا. لبے حسین نہیں ترسا بلکہ اس ہونٹ کے لیے دریائے فرات کا پانی ترس گیا. امام حسین تو کیا اگر ایک علی اصغر ان علماء سے پوچھو ایک علی اصغر اگر ایڑی رگڑ دیتا تو پورا میدان دریائے فرات بن جاتا. اور کر کے دکھایا خواجہ غریب نواز نے. سبحان اللہ. بات بڑی لمبی ہو رہی ہے بات ختم کر لو. غلامی ہو تو ایسی غلامی ہو. یہ کون سی غلامی ہے؟ اب تو بارش بھی نہیں ہو رہی. سبحان اللہ. جب عزم مصمم ہوتا ہے وقت کی گردشیں بھی ہٹ جاتی ہیں اور جب عزم مصمم نہیں ہوتا تو وقت کی گردشیں بھی اٹیک کر دیتی ہیں. وہ نبی کا غلام ہی تھا. راستے میں کہیں جنگل میں راستہ بھٹک گیا. سفینہ نام تھا. ہم نے حدیث میں پڑھا نبی کا سچا غلام تھا. راستہ بھول گیا. جنگل میں ایک شیر آ گیا دہاڑے مار کے اٹیک کرنا چاہتا ہے. حضرت سفینہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. پوری طاقت جمع کر کے حضرت یکبار کی حملہ جب کرنا چاہا تو سفینہ نے ہاتھ اٹھا کے ارشاد فرمایا مجھ پہ حملہ کرنے سے پہلے یہ تو سوچ لے انا عبد رسول اللہ میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں. راستہ بھول گیا ہوں تجھے تو مجھے راستہ بتا دینا چاہیے تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریخ نے دیکھا اتنا کہا اور وہ حملہ کرنے والا شیر آنن فانن بجھ گیا اور تم ہلا کے سکی سفینہ کے سامنے آ گیا. عزم مصمم ہو غلامی مکمل ہو تو حضرات وقت کی ہر گردش پیچھا چھوڑ دیتی ہے. اس لیے عزم اچھے رکھو ایمان کامل رکھو اور نبی کی غلامی کا پٹا گردنوں میں رکھو. ان سے دوستی کرو جو نبی کے ہیں اور ان سے دشمنی کرو جو نبی کے دشمن ہیں. یاد رکھو جو نبی کا ہے وہ سب کا ہے اور جو نبی کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے. جو نبی کا نہیں ہے وہ رب کا, جو نبی کا ہے وہ رب کا ہے اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا مچل کے بولے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اس لیے جو نبی کا باغی ہے جو نبی کا غدار ہے جس کے ہاتھوں میں نبی کے لیے میٹر ہے حضرات محترم وہ نبی پاک سے عداوت رکھتا ہے اور ایک مومن کی شان ہے. جب میدان محشر میں مومن آئے گا اللہ کی بارگاہ میں اللہ 2 سوال کرے گا. اس سے آنے والے سے اللہ 2 سوال کرے گا. وہ سوال غور سے سن لو. میرا اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو دنیا سے آیا 2 سوالوں کا جواب دے دے. میرے لیے تو نے کسی آدمی سے محبت کی یا نہیں؟ میرے لیے تو نے کسی سے محبت کی؟ احببت لرجل لی میرے لیے تو نے کسی سے محبت کی؟ اور دوسرا سوال ہے آدیت لی ہل آدیت لی لرجل. اے میرے بندے یہ بتا میرے لیے
تو نے کسی سے دشمنی کی؟ دونوں سوالوں کا جواب دینا ہے. محبت کی ہے تو محبت کا جواب دینا ہے, عداوت کی ہے تو عداوت کا جواب دینا ہے. اب یہاں اتنا ہی یاد رکھو, جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے, جو نبی کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے. حضرات محترم, چلتے چلتے عرض کر دو, غلامی مکمل کرو, نبی کے ہو جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے بھی تمہیں یہ تمغہ ملے گا کہ محمد سے وفا, تم نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. الحمدللہ باتیں بہت تھی ذہن میں, لیکن حضرات وقت بھی اجازت نہیں دیتا اور کافی وقت ہو گیا. میں سوچ رہا تھا آج علم دین کے موضوع پہ آپ سے گفتگو کی جائے, مگر اس وقت نے حضرات وقت کا دھارا ادھر کو بہ نکلا. انشاءاللہ رب العالمین اللہ نے کبھی موقع دیا تو پھر کبھی بات ہوگی. آج یہ 1.5 گھنٹے کی گفتگو کافی ہوئی اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب تک آپ حضرات اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے, ترقیاں دے, ان علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم رکھے. قبلہ و کعبہ ہمارے حضور حسان میاں دامت اللہ العلی رونق افروز ہیں, اور ماریشس سے ہمارے بزرگ دوست قبلہ و کعبہ علامہ مولانا شکیل احمد صاحب دامت اللہ العلی یہاں تشریف لا چکے ہیں. یہ ماریشس رہتے ہیں, فارن رہتے ہیں. حضرت مولانا شکیل احمد صاحب قبلہ ابھی آپ کے سامنے ہوں گے. آپ لوگ یہاں بیٹھیے, اب انشاءاللہ دستار بندی کا مبارک جشن آپ کے سامنے ہوگا. ان کے سروں پہ کلغیاں رکھی جائیں گی, آپ اپنی نظروں سے دیکھیں, میرا سلام لیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. السلام علیکم.